अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता हफ़्ते बड़ी तफ़सील से गुफ्तगू हुई है माशी मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से। महंगाई के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एक आम आदमी का मसला है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आम आदमी के मसले को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आए अपने प्रोग्राम्स में, ख़ास तौर पे जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है जारी, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स में बात की। और सेहत के हवाले से जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें तो हम बात करते ही हैं, तो वो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। इसके अलावा जो गुज़िश्ता हफ़्ते तक मौजूद गुफ्तगू था वो महंगाई के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं। देखने वाले बहुत सारे पैगामात सोशल मीडिया के ज़रिए भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, बताते हैं अपने मसाइल के हवाले से। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है वो महंगाई है। ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है ये बड़ा लोगों के लिए हैरान कुन था। हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसके असरात जो हैं वो बड़ी जल्दी आपको नज़र आना शुरू होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ये जो बचत बाज़ार आपके जो लगते हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, सब्ज़ियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में, और इस तरह जो दीगर अजनास हैं उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से हमने देखा कि कीमतों का इजाफ़ा जो है वो नज़र आना इसमें शुरू हो गया। तो ये एक आम आदमी का मसला है और बार बार ये बात दोहराता हूँ, माजी में भी ये बात करते आए हैं कि आम आदमी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ऐवानों में बैठ कर आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं, किस नौयत की आप कानून साज़ी कर रहे हैं, किन लोगों को आपने ला कर बिठाया है। अगर एक आम आदमी का मसला हल नहीं होगा तो इसको कोई गर्ज़ नहीं है कि आप वोटिंग का तरीक़ाकार क्या रखें, किन लोगों को आप बिठाएं, किस नौयत के आप फ़ैसले करें, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से तंग आ चुके हैं। दूसरी बात ये कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, शुरू दिन से तनकीद की जा रही है, वो बयानात की बहुतात है। सुबह से लेकर शाम तक सिलसिला आज भी यही है। बल्कि मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ एक वज़ीर मौसूफ जो हैं वो अमेरिका, कहीं उनका वीज़ा लग गया शायद, तो अमेरिका की सड़कों पे घूमते हुए वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे दिखाने की पता नहीं क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस किस्म की हरकतें ये हो रही हैं, कि बजाय इसके कि अपनी गलतियों खामियों के हवाले से जाकर आप उनको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप अमेरिका जाके सड़कों के ऊपर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का मेयार ज़िंदगी किस तरह के मतलब लोग हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है और इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल ज़रूर इसके ऊपर आगे जाके एक प्रोग्राम में बात ज़रूर की जाएगी कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसके अलावा साथ साथ जो दीगर मसाले हैं उसके ऊपर भी बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी ख़बरों में बड़ा चर्चा रहा है, बड़ा शोर शराबा होता रहा ग्रीन लाइन बसेस के हवाले से। एक बड़े अरसे से एक सिलसिला चला आ रहा है और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था अपने पहले साल के अंदर, या ग़ालिबन दूसरा साल था, उसमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट एक दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने। ये कोई नई बात तो नहीं है। शहर कराची में रहने वाले लोगों के लिए इस तरह माजी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका ऐलान किया गया और उसके बाद वो किस तरह मुकम्मल हुए ये भी सबके इल्म में है। तो बहरहाल ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो खैर बहरहाल अच्छी खबर ये है कि वो बसेस जो हैं वो आ गई हैं जहाज़ के ज़रिए, पानी के जहाज़ के ज़रिए। बड़ी उसके ऊपर फ़ोटो कल बनवाए गए, बड़ी बड़ी उसके ऊपर तकारीर की गई, तो वो सिलसिला भी जारी रहा। तो अच्छी खबर है। देखते हैं, अब बसेस लाना एक मसला था, अब उनको चलाना दूसरा मसला है। देखते हैं कि किस तरह ये बसेस चलती हैं और किस तरह जो है सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात की जाएगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और हम ना सिर्फ कराची के मसाइल बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अपनी कोशिश करते हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेकर आएँ और इसके हवाले से जो है वो बात करें। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो सेहत के जो मसाइल हैं वो ज़रूर प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे और अब इसकी बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, तो कोशिश करूँगा कि दूसरे सेगमेंट तक इसको महदूद किया जाए और दूसरे सेगमेंट में जो है इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद आज गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ़ हवालों से। सियासी नौयत की जो मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे और ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार शौकत पोपलज़ई साहब मौशी तज्ज़ियाकार हैं, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, इस वक्त जारी जो सूरत हाल है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर मसाइल आप उजागर करते हैं, मसाइल की निशानदेही करते हैं, मामलात को वहाँ के बेहतर समझते हैं। जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, यहाँ बैठे हुए लोग ये समझते हैं, ख्याल ये करते हैं कि वो हमेशा से जो मसला दरपेश रहा है कि फ़ंड्स को किस तरह
پہنچایا جائے, کس طرح خرچ کیا جائے, کسی کو فنڈز ملے کسی کو نہیں ملے, اسی کی بات پر, اس بات کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں, اور اس دفعہ بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال نظر آئی. آپ کا کیا رائے ہے, آپ کی کیا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ اور جب ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک حکومت اسٹیبل ہو گئی ہے, معاملات ٹھیک چلنے لگتے ہیں, اس کے بعد آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے اس طرح کی کہانی سامنے آ جاتی ہے. گزشتہ حکومت کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا. تو یہ کیا سارا سلسلہ, میں چاہوں گا اس کے اوپر سر دیکھنے والوں کو بتائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, اس کی بڑی ایک سمپل یعنی اسٹیٹمنٹ تو میں نہیں کہوں گا کہ ایک سمپل ورژن ہے, وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بین اے فیکٹ دیٹ بلوچستان ہیز آلویز بین آن دی کولیشن گورنمنٹ. کبھی ون پارٹی گورنمنٹ وہاں بن ہی نہیں سکی, یعنی ون پارٹی مین کہ اتنی کمفرٹیبل میجورٹی کبھی نہیں لے سکے, ابھی بھی کمفرٹیبل میجورٹی نہیں ہے. پھر اس دفعہ جو سلسلہ ہوا, جو ایک اور فیکٹر میں مینشن کروں گا کہ ان اسپائٹ آف ڈیولوشن, ان اسپائٹ آف این ایف سی, بلوچستان کی گورنمنٹ آج تک فیڈرل بجٹس پہ, فیڈرل فائنینسنگ پہ چل رہی ہے, کیونکہ بلوچستان کے اپنے یعنی فائنینشیل جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ٹیکسز اتنے نہیں ریکور ہوتے جتنا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے مانگتے ہیں. اور اس دفعہ جو میجر ایشو ہو گیا وہ ہو گیا کہ یہ بالکل جو پارٹی اس وقت رولنگ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, وہ بالکل نیو بورن بیبی تھا جس کو ایک دم انہوں نے گورنمنٹ بنا دیا. اب میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے گورنمنٹ بنی ہے یا وہ کیا سلسلہ ہوا. تو جب ایسی چیزیں آ جائیں تو ریئلٹی میں, پولیٹیکل سینس میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ابھی تو اس پارٹی کو میچور ہونے میں, اپنی اسٹرینتھ بنانے میں بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, یعنی اوور نائٹ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نکل کے کوئی سینٹ کے چیئرمین بھی بن جائے, آپ سینٹ بھی بن جائیں, آپ نیشنل اسمبلی میں بھی پہنچ جائیں, وہ تمام چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی کہ اوور نائٹ کیسے ہو گئیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پولیٹیکل ویکنس چھوڑتی ہے. جب پولیٹیکل ویکنس چھوڑتی ہے, یہ تمام چیزیں, جیسے ابھی چیف منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا, اب وہ کامیاب ہو نہ ہو وہ ڈفرینٹ فیکٹر ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے اس پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. پولیٹیکل جو اپوزیشن گروپ ہے, چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن ان کو ایک نئی بریدنگ اسپیس مل جاتی ہے, اسٹرینتھ مل جاتی ہے. اور 3 سال گزر گئے اس گورنمنٹ کے, تو اب میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ایسے رہا, لیکن اس گورنمنٹ میں فرام دا ویری بگننگ دیر ہیز بین لاٹ آف کنٹروورسیز. لاٹ آف کنٹروورسیز مین کمٹمنٹس ہیو ناٹ بین میٹ. بلوچستان جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا ساؤتھ کی طرف زیادہ پریشر ہے, وہ بھی دے ہیو بین ہائڈنگ دیئر فیس بیہائنڈ گوادر, وہ سی پیک گوادر کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں. نارتھ کو کوئی اتنی اٹینشن نہیں ہے, ایسٹ کو اتنی اٹینشن نہیں ہے, چلیں ویسٹ کو بھی دوسرے ادارے ہمارے دیکھتے ہیں. تو جو ایک مساوات ہونی چاہیے, ایک جنرل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہونا چاہیے, ایک کنسنٹریشن پروونشل گورنمنٹ کا, وہ اس پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو حاکم بالا ہیں وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں تھرو ٹویٹر, تھرو فیس بک, وچ از ایک پڑھے لکھے انسان کا کام ہے. الٹریٹ آدمی تو میسیجنگ کرتا ہے, وہ اپنے شوق سے میسیجنگ کرتا ہے, میرا خیال کوئی بھی ضرورت کے تحت میسیجنگ نہیں کرتا. تو کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے؟ تو اگر آپ وہ چیز کر کے خوش ہوں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیلئر نہیں تو مناسب نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھتے جائیں تو یہ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ہدایت دیں, دونوں کو, گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو, کہ وہ اس کو کر لیں. اور 2 سال رہ گئے, اگر اس گورنمنٹ نے ٹینیور پوری کرنی ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, تو اگر یہ اسی طرح بلیم گیم کرتے رہیں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تمام اداروں کو سمجھنا چاہیے, فرام جوڈیشری ٹو سیکورٹی ٹو ایوری انسٹیٹیوشن مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹس گیم پلے کرتے ہیں بلوچستان میں, اس میں ان کا فائدہ نقصان نہیں ہے, نقصان صوبے کا ہے. 47% آف دس کنٹری, لارجسٹ پروونس آف دا کنٹری, اور وہ ان گیمز کے اندر تو نہیں چل سکتا آپ. تو اگر آپ اسی میں چلتے رہیں
کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپوزیشن کو دباتا رہے, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہ دے, اپوزیشن جو ہے وہ چاہے کہ جی ہماری باتیں سنی جائیں, پھر گورنمنٹ کے اندر جو منسٹر ہیں وہ اپنی چیف منسٹر سے ناراض ہوں کہ جی میرے مطلب کا سیکٹری آپ نہیں لگاتے, میرے مطلب کا فنڈ نہیں آپ دیتے. تو یہ تو بچگانہ پولیٹکس ہے, فرینکلی سوری فار لینگویج. تو اس چیز کو ہٹنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اباؤٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ اباؤٹ 12 ملین پاپولیشن, مے بی 13 ملین پاپولیشن کے اوپر, جو کراچی کی آدھی بھی نہیں ہے, اس کو آپ یہ شوڈ اسٹاپ میکنگ اٹ فول, یو نو, وہ ڈیلی گیم کرتے رہیں اور ڈیولپمنٹ نہ ہو. دس از انفارچونیٹ. سر یہ بتائیے اسٹرکچرل ریفارمز لائے گا کون, کیا فیڈرل کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ تو پریویل کرے گی جب تک کوئی سمپل میجورٹی کے ساتھ نہیں آئے گا. پھر بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ایک چیز جس کی سب سے زیادہ کمی نظر آئی ہے, جو لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے, وہ یہ کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے جب وہ مسائل کو سمجھتی ہے, ٹویٹر فیس بک کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھاتی ہے کہ ان کو ریزولو کرنے کی ضرورت ہے, جب اتھارٹی ملتی ہے تو اس کے بعد ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتے, لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو, تمام اداروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور بلوچستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سنگل پارٹی سنگل انڈیویجول کو پیٹرنائز نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو فریڈم دینا ہوگا اینڈ لیٹ دی پولیٹیکل پروسیس ڈیسائڈ دیٹ ہو از دا بیسٹ پرسن ٹو لیڈ. ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از فرسٹ انگریڈینٹ فار دی گڈ پالیٹکس ان بلوچستان. پھر جب دوسری چیزیں آئیں, جب ڈیلیور کرنے پہ آئے, تو دیکھیں جو ادارے ٹرانسپیرنسی کو واچ کرتے ہیں, یعنی کریڈیبلٹی کو واچ کرتے ہیں, وہ 4-5 سال جب تک گورنمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں. جب وہ کوئی خرابی کریں یہ اینڈ پہ آتے ہیں تو ان پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن بھی کر دی. تو فرام دا بگننگ اتنی کلوز مانیٹرنگ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد جو ضرورت ہے بلوچستان کی, آپ دیکھیں, میں اکثر آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور دوسرے پروگرام کہ دنیا اس وقت بلوچستان کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے ہسٹری میں, لیکن آج بلوچستان کو میں کسی ملک میں باہر جاتا ہوں تو گوادر کی وجہ سے پہچانتے ہیں. لیکن میں افسوس کن آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ گوادر میں آج بھی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے وہاں. فشرمین, اٹس اے فشرمین سٹی. چائنا از پراؤڈ آف ڈیولپنگ شینزن. وہ آج بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا فشرمین ولیج تھا, ہم نے اس کو آج شینزن از اے ٹیکنالوجیکل فیوچرسٹک لینڈ فار چائنا. تو وہ اس کو میچ, فیوچر میں وہ لوگ اس کو میچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے 30,000 جو فشر مین ہیں وہ آج بھی پانی کو ترستے ہیں اور وہ سیوریج کا اور سادہ پانی ملا ہوا وہ پیتے ہیں, ان کی بیماریاں اپنی جگہ. جو فشر مین کی ماڈرن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. باہر کے ٹرالرز آتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ادارے ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو اجازت نہیں دی. ہوتی ہے اجازت, ان کو سب کو معلوم ہے, کس کی ضرورت ہے پاکستان کے لینڈ کے اندر کوئی فالتو آ جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ پاپولیشن 100 کلومیٹرز فرام گوادر از چابہار پورٹ. وہ ایک الگ گیم وہاں پہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایران پہ سینکشنز رکھے ہوئے ہیں, لیکن انڈیا کے ساتھ مل کے ایران کے لیے انہوں نے چابہار پورٹ سے سینکشن اٹھا دی, اور وہاں سے افغانستان روڈ بھی بن گئی, وہاں افغانستان سے ریل ٹریک بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دس پاپولیشن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈف اینڈ ڈم ہے یا بلائنڈ ہے یا وہ سن نہیں سکتے؟ ان کو تمام چیزیں معلوم ہے کہ 100 کلومیٹر دور یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں. نو ڈاؤٹ انڈر سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, چائنا از ڈوئنگ لاٹ آف ایفرٹس. جیسے پورٹ بنا دیا, بزنس سینٹر بنا دیا, ایئرپورٹ بھی بن دیا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ پولیٹیکل جو اینگر ہے بلوچستان کے اندر وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں, ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں, وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. آج تک ہنڈرلینڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گوادر, اب پانی کی پرابلم تو چائنا حل نہیں کرے گا, وہ تو ہمیں خود حل کرنی. ہنڈرلینڈ کی ڈیولپمنٹ یا سٹی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے آج 3-4 سال ہونے کو ہے. یعنی ہر ٹائم ماسٹر پلان فائنل ہونے پہ آتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہو جاتی ہے, گورنمنٹ ڈیلے کر دیتی.
تو دس ہیز ٹو بی چینج. دیز آر دا ریزنس وائی وی آر گوئنگ سلو آن دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جو بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے جس پہ سب کی نظریں، ہر شخص اس بارے میں بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سی پیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس رکھے گئے اور بار بار اس بارے میں ہم بات کرتے رہے کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس سے بہتر ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی جو وہاں پہ لوگ اس کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں. گورنمنٹ کس حد تک فلفل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے میں؟ جیسے پورٹیبل واٹر کی بات آپ نے کی ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، پھر امپلائمنٹ کا، یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس میں ایک بڑا رول ہے پروونشل گورنمنٹ کا، کیونکہ یہاں تو سارا لڑائی اس چیز کی ہے. آپ سندھ کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ زیادہ امپاورڈ ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بلوچستان کے اندر بھی تو وہی قانون ہے، بلوچستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے بڑی امپاورڈ ہے، ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ تو ذرا بتائیں، کیونکہ اگر یہ کوئی میگا پروجیکٹ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ضرور دیکھے گی. یہ جو ریسٹ آف دا کیس ہے اس کے اندر تو پھر پروونشل گورنمنٹ کا رول زیادہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آتے. میں بالکل اس بات سے آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ از اپ ٹو دا پورٹ. ناؤ بیہائنڈ دا ہول سٹی دی ہنٹرلینڈ از دی سبجیکٹ آف پروونشل گورنمنٹ. میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں کہ وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کا رول نہیں ادا. اب میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، لیکن اٹس اے فیکٹ کہ وہاں پہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا کے ہمارے چیف منسٹر سے لے کے منسٹر تک اس کی تصویریں جو ہے وہ سیلفیز جو ہیں پوری دنیا میں گھما رہے ہیں، اور آپ یہ دنیا کو ہمارا خود مذاق اڑا رہے ہیں کہ سٹی جو ہے وہ پانی اور بجلی کے بغیر ہے اور ہم اپنی انٹرٹینمنٹ. اگر آپ نے ٹورزم بھی کرنا ہے تو ٹورزم لوکل کلچر کے ساتھ کرنا ہے. آپ لوکل کلچر کو ختم نہیں کر سکتے، کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. اگر کریں گے دین دا پولیٹیکل ٹرمول از دیئر اینڈ یو ہیو ٹو فیس دیٹ ٹیون. وہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ جب پروونشل گورنمنٹ کی فیکٹ ہی نہیں ہوں گے، پھر اس پروونشل گورنمنٹ میں ایک میجر ایشو رہا کہ انہوں نے بہت جلدی جو ہیڈز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے آرگنائزیشنس کو، ان کو بہت جلدی چینج کیا، بہت جلدی فارغ کیا. اور کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ کسی منسٹر یا چیف منسٹر از ناٹ ایکسیسیبل. دیکھیں پولیٹیکل ایلیمنٹ کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ ہی از ایکسیسیبل. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ کوئی ایکسیسیبل نہیں ہے. یعنی میں عام آدمی یا کوئی عام آدمی ان کو ایک اپنے آئیڈیاز یا کئی لیٹرز رسپونڈ نہیں ہوتے، بڑے امپورٹنٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جو رسپونڈ نہیں ہوتے. تو وہاں سے اس کی سیریسنس پتہ چل جاتی. اب اس سیریسنس کو کون پکڑے گا؟ اس سیریسنس کو فیڈرل گورنمنٹ پکڑے گی. ٹھیک ہے. آپ کی 2-3 کونسلز ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کی سینٹ ہے، آپ کی پروونشل اسمبلی ہے. چلے پروونشل اسمبلی کو آپ پوچھتے نہیں ہیں کچھ، اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کسی ڈسٹرکٹ کونسل کی وہ کونسل ہے. لیکن نیشنل اسمبلی اور سینٹ تو ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو دے شوڈ پٹ دیم آن ٹو اینڈ دے شوڈ ٹیک دیم آن ٹاسک کہ بھی آپ کے یہ کام کیوں نہیں ہو رہے. اگر سینٹ کا چیئرمین سنجرانی صاحب اٹھ کے آ سکتے ہیں کہ جی جام کی اپنی گورنمنٹ جا رہی ہے اور وہ کہ جی گورنمنٹ نہ جائے، تو کیا چیئرمین سینٹ اس میں انٹروین نہیں کر سکتا کہ فلاں کام نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ دی شوڈ. تو یہاں سے آپ کو ان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی امپورٹنس کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنے علاقے کی. آپ اگر سینٹ کے ممبر بنے، آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے، آپ کی کانسٹیٹوئنسی بلوچستان پروونس کے اندر ہے، سو یور کانسٹیٹوئنسی از رسپانسبل فار دی ہول پروونس. تو پروونشل انٹرسٹ کو جب آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. چلیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اگلا ایپیسوڈ کیا ہونے جا رہا ہے. کہ اب سنجرانی صاحب اس سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ فائل ہو گئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ جام صاحب از ویری کانفیڈنٹ کہ نہیں ہم لوگ سسٹین کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بٹ اگین پھر آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کے پاس کارڈز ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات ہوگی تھوڑی سی سیاست کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں جو اس وقت صورت حال ہے وہ زیر بحث آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ सियासी नौयत के मामला, खासतौर पे इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है इस हवाले से बात कर रहे थे। सरदार शौकत पोपलजई साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल आपकी खिदमत में रखा था मैंने, और वो ये कि अब अपोजिशन के पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमें अब लास्ट गवर्नमेंट के अंदर भी उसके टेन्योर में बिल्कुल लास्ट में ये चीज़ नज़र आई साल डेढ़ पहले कि जनाब जो है वो हुकूमत को जो है वो तब्दील करने की बातें शुरू हो गई, और फिर वो सरफराज वाला वो सारा एपिसोड आपको याद होगा, सारा वो चलता रहा। बहरहाल एनी हाउ, अब सूरत हाल ये है कि कमाल साहब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो है वो सस्टेन करेंगे और ये कामयाब नहीं हो सकेगी जो वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फाइल किया गया है। क्या इसको देखते हैं, क्या इसका आउटकम होगा? फिर यकीनन अपोजिशन के पास जो ऑप्शंस हैं वो उसको भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि आम आदमी के मसाइल इससे हल नहीं हुए। अब अपोजिशन ही कहती है कि करप्शन बड़ी हो रही है, करप्शन के चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। यासर भाई, एक तो बात समझने की है, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मैं इस जो प्रेजेंट टाइम में इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, मैं इसका पोस्ट टाइम को इम्पोर्टेंस दूंगा। ठीक है। एक तो समझने की बात है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, वो अबाउट 2-3 पार्टीज़ हैं, और उसमें जो फेडरल रूलिंग पार्टी है वो भी शामिल है, PTI। तो आप अगर उनको देखें तो वो हर चीज़ उनकी टेबल पे, हर उनके बाउल के अंदर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो क्या वजह है ये सेकंड थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि जो उनकी अपनी अंदर रिवोल्ट हुआ इस पार्टी के अंदर, अपने जैसे स्पीकर हैं, एक दो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, वो नाराज़ हो गए, और फिर बहुत से मिनिस्टर इनके नाराज़ हो गए, फिर अपोजिशन नाराज़ हो गई। तो ये क्या वजह है? व्हाट इज़ द रीज़न? यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि बार बार ऐसा क्यों होता है। एंड द ओनली रीज़न यू गेट इज दैट दे आर अनसेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट in multiple sense mean कि डेवलपमेंट फंड्स प्रॉपर नहीं होते डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद उनकी जो अपनी काम करने की नवीयत है कि जी हमारे काम के लिए हमारा बंदा होना चाहिए, ये रूटीन है पाकिस्तान के अंदर, रूटीन है। अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो 3-4 IG और 3-4 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर सकता है, 7 IG, तो आप ऐसे हर जगह चलेगा ना। दिस इज सिस्टम, यू हैव टू ब्रेक दिस आइस समडे। जब ऐसा नहीं है तो चीफ मिनिस्टर को अब वो वक्त नहीं रहा। मैं आपको ये फ्रैंकली बात बोलूँ, हो सकता है अगर वो देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि अब वो आप सरदार नवाब बन के चीफ मिनिस्टरशिप नहीं कर सकते। सिस्टम इज चेंज, पॉलिटिक्स इज चेंज, पीपल हैव विजडम, पीपल हैव नॉलेज। तो नॉलेजेबल सोसाइटी के अंदर आप वो माइट इज राइट वाली बात नहीं कर सकते। वो चीज बलूचिस्तान में अभी तक नहीं निकली, उसको निकलना है। फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जिसमें पुलिस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती। फिर वो इनको टेस्ट करके एक ब्रीफ देते हैं, और फिर इनकी साइकी समझ के फिर वो इनके काम नहीं करते, वो गोस्लो होते हैं। जब गोस्लो होते हैं तो नुकसान इनका तो नहीं है, इन्होंने तो टाइम निकालना, निकल जाना, नुकसान तो सूबे का है, सूबे की आवाम का है कि आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। अब आप देखें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक है। आप 2 मिनट के लिए चाइना को साइड पे कर दें कि उसने ये बनाया, लेकिन प्रोजेक्ट तो है ना। यस, जब प्रोजेक्ट है तो पूरे मुल्क के अंदर के प्रोजेक्ट 2% सिर्फ बलूचिस्तान में लगे, 47% ऑफ दिस कंट्री, 3 कॉरिडोर हमारे सूबे से गुजरे। आप ग्वादर पोर्ट का मोनूमेंट खड़ा करके खुश हैं? आपकी इंडस्ट्री नीचे, आप ग्वादर फ्री जोन की बात करते हैं, आपके पास 2 मेजर इंडस्ट्री स्टेट है वहां पे, तकरीबन मैं समझता हूं 1801 और 3001, तकरीबन 5000 एकड़ जमीन पे 2 इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन, दोनों डोरमेंट पड़े हुए। आप वो चाइना जो है वो अपना फ्री जोन, बिल्कुल उनका हक है, क्योंकि आपने 2200-2300 एकड़ उनको प्लेट में रख के दे दिया तो उनको तो काम करना है। फिर वो $1 बिलियन आपके ऊपर एयरपोर्ट आपको बना के दे रहे हैं, रोड्स आपको बना के दे रहे हैं, पोर्ट उन्होंने आपको बना के दे दिया। तो उनके पीछे तो कमर्शियल एंगल है, उनके फ्यूचर में कमर्शियल एंगल है। तो आपने अपना कमर्शियल एंगल देखा,
آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 30,000 کی پاپولیشن اراؤنڈ 50,000 یہ اپنی اکنامکس کیسے چلائے گی؟ ہاؤ ٹو امپروو دیئر کوالٹی آف لائف, ہاؤ ٹو امپروو دیئر بزنسز. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ جب یہ فلی آپریشنل ہوگا, ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی, پھر اپرچونٹی گراسپ کریں گے, کیا یہ ایجنڈا کے اندر شامل ہے؟ اگر آپ اس کو انتظار کریں گے, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں ایز اے بلوچستان اکنامک فورم میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری لڑائی ہوتی ہے اور بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ. میں نہیں ڈرتا ہوں, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں, کیونکہ میں اپنے ملک کو اپنی ماں سمجھتا ہوں اور میں اس کے لیے لڑنا جانتا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یو وانٹ ٹو میک مائی پاپولیشن, مائی پیپل سبارڈینیٹ آف ادرس. جب گوادر ڈیولپ ہو جائے گا اور باہر لامحال آپ کی پاپولیشن اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں جانتی, تو اب باہر کے لوگ آئیں گے, لازمی آنے بھی چاہیے. تو جب آپ پاپولیشن کو وہیں رکھیں گے تو وہ سبارڈینیشن میں رہیں گے, تو سب سرونٹ رہیں گے. تو جب گوادر ڈیولپ ہو جائے گا اور دنیا سے لوگ آئیں گے تو ہمارے لوگ تو پھر یہ ڈومیسٹک سرونٹ کی کام کریں گے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا. ہمیشہ سے ہم لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائیں, آپ ٹریننگ ان کو دیں, اس کے اوپر ہے ہی نہیں. ابھی خیراتی ان کو بنایا, باپ کو بہت معذرت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ جیسے پینڈیمک آیا, نو ڈاؤٹ چائنا بہت مدد کرتا ہے گوادر کی, لیکن پروونشل گورنمنٹ یہ ایک راشن بانٹ دینا, یہ خیرات دے دینا, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ آپ اپنی پاکٹ سے نہیں کر رہے, آپ اپنی زکوٰۃ سے نہیں, یہ ملک کا پیسہ اور ان کا پیسہ ہے, دینا ہے سیدھے راستے سے دیں اور صحیح دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں. کیسے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے, کیسے ان کی کنسیڈریشن میں یہ چیز لے کر آئی جائے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس شاید اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اور پرووائڈڈ سرکمسٹانسز میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے جو شہری علاقوں کے اندر اس وقت صورت حال ہے وہ سب کے سامنے ہے, کہ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی پروجیکٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی وہ نہیں ہے آپشن کے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرے. تو پھر شہر سے ہٹ کے ہمارے یہاں تو صرف اربن اکانومی کی بات ہوتی ہے نا, رورل اکانومی تو شاید کنسیڈریشن میں اب ہے ہی نہیں. وہ تو بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. تو یہاں تک کیسے جائیں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں فنکشنل ہو جائیں گی, ساری چیزیں آپریشنل ہوں گی, جب انڈسٹری آئے گی تو شاید باہر سے ان کو لوگوں کو لانے کی ضرورت نہ پڑے. وجہ یہ ہے وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لیبر کاسٹ زیادہ ہے, ہمارے یہاں لیبر کاسٹ کم ہے, تو لامحالہ ہمیں اپنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. چائنیز کے پاس بھی شاید آپشن نہیں رہ جائے گا. اگر یہ آئیڈیا ہے اور اگر سمجھ میں آتی ہے, کوئی چائنیز آر ویری اسمارٹ, انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اگر انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو لو کاسٹ کے اوپر زیادہ ہم کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, تو آپشن تو پھر آپ کے پاس یہی رہ جائے گا. کیا ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہم ابھی تک آرام سے بیٹھے ہوئے کہ جب وہ آئیں گے تو ظاہر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام انہوں نے ہی کرنا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یاسر بھائی دیکھیے, وداؤٹ انٹرنیشنل انوائرمنٹ, وداؤٹ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ کسی کو بات بری بھی لگے تو آئی ڈونٹ مائنڈ. زرداری صاحب کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان آیا, بڑے میسو بلینز آف روپیز کا اناؤنسمنٹ ہوئی, بلوچستان وہیں کھڑا ہوا. ابھی پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے ساؤتھ کے لیے 600 بلین روپیز کا پروجیکٹ اناؤنس کیا, ابھی تک بلوچستان وہیں کھڑا ہوا. دیکھیے ساؤتھ کے لیے وار فوٹنگ پہ یو ہیو 3 things. اب اس گورنمنٹ نے جو ہے, میں اس کو آئی ڈو ناٹ ایگری آن دیٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ پاپولیشن انوالو نہیں ہوگی کہ جی کوسٹل ٹورزم شروع کریں. آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں جس کی ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ وار فوٹنگ پہ کریں, آپ دیکھیں ساؤتھ بلوچستان کہاں جاتا ہے, کسی بھی عرب کنٹری کے ساتھ میچ کرے گا. یہ ساؤتھ آف بلوچستان کی 30 to 40% پاپولیشن از ڈیول نیشنل. یہ عرب ملکوں کے ڈیول نیشنل ہیں یہ لوگ. یہ پیسہ بھی لائیں گے ٹیکنیکل, جیسے پرائم منسٹر باہر کے لوگوں کو, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں, تو آپ بلوچستان کے اوورسیز بلوچستان کے لوگوں کو بھی امپورٹنس وہی دیں. تو آپ کے 3 سیکٹرز میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. نمبر 1 از فشریز. You immediately do that and I assure you within 1 year you can go up to $1 billion export. $1 billion? It's 200 plus now. You can go at $1 billion. آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے پوچھئے, سوری
یہ ٹی ڈیپ سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وہ کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ون, آئی ایم اونلی ٹاکنگ آف ساؤتھ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف نارتھ. اس کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروسیسنگ ایریا 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ گوادر پہ پنجگور اور تربت ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈیٹ پروسیسنگ لگائیے, آپ ڈیٹ پروسیسنگ کیجئے, پلانٹ لگائیے, بیچیے, یہ پاپولیشن انوالوڈ ہوگی. یہ پورے ایسے لوکل آپ کی انڈیجنس ریسورسز ہیں کہ پوری پاپولیشن اس کے اندر انکارپوریٹ ہو جائے گی. تیسری امپورٹنٹ, پورا عرب ورلڈ جو ہے وہ اس وقت اس کو کیمل ملک, کیمل میٹ چاہیے, اور یہ ایریا از ویری ریچ فار ہیونگ دا کیمل فارمنگ. لائف اسٹاک آپ کچھ کام نہ کیجئے, آئی گارنٹی یو یہ 3 کام کر لیجئے, یہ ساؤتھ آف بلوچستان بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں پھر سینٹر پہ اگر آؤں تو لائف سٹاک سے ریچ ہے وہ. الحمدللہ آپ کے پاس اعلیٰ نسلے کی گائے بھینسیں, شیپ, لیمب, میں نام لے رہا ہوں. اور نارتھ میں اگر چلے جائیں بلوچستان کے تو ایسا سا کوالٹی کا فروٹ ہے کہ جو دنیا کھا کے کہتی ہے, وہی آرگینک نان آرگینک کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ یار یہ جنت کے میوے ہم نے کبھی کھائے نہیں اس کے. یہ تو میں آپ کو سیمی ابو مائکرو بٹ سیمی لارج پروجیکٹس بتا رہا ہوں. جب لارج پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائننگ پہ اتنا نوازا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی منرل ریسورسز ہیں. No doubt that it's time consuming, you need lot of money, you need lot of capital, technical know-how. But it is high time. That would, yes. But now what I am identifying is the SMEs is very important. You put on بلوچستان کے اندر سب سے بڑا ظلم بینکس کر رہے ہیں. کیا پرائم منسٹر نے کبھی اسٹیٹ بینک گورنر کو پوچھا کہ آپ ڈیلی مختلف سیکٹرز کی اور دوسرے صوبوں کے لیے بڑی آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا؟ بلوچستان کے اندر میں بار بار یہ کہتا ہوں, کسی بینک کی پرفارمنس دیکھنی ہے, آپ اے ڈی آر دیکھتے ہیں, ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو. بلوچستان کے اندر اے ڈی آر 5% تھا, وچ از شیمفل فار دا بینک. آپ بینکس کو ٹو پہ لے آئیں. ایک چیف منسٹر کو میں نے بولا تھا آپ کال گورنر اسٹیٹ بینک, اٹس یور رائٹ, کانسٹیٹیوشنل رائٹ, کال اینڈ ٹیل دا بینکس to have favor the Balochistan for the economic development or otherwise pack and go. Play your part, that very is more simple. important. Exactly, بالکل آپ کے پاس. تو جب یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ, اور آپ کہیں کہ جی میں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھوں, میں گورنر ہاؤس میں بیٹھوں اور میں منسٹر بن کے اپنی گاڑیاں ماڈل چینج کرتا رہوں اور اپنے وہ سرداری کو چمکاتا رہوں, آپ بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کی طرف آتا ہے. افغانستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن سب کے لیے اس وقت ایک بڑا کنسرن ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم ابھی جو ایک بڑا اوور دی ایئرس پرابلم رہا ہے وہ یہ کہ ریفیوجیز کا ایک ایشو ہے. اب فردر آپ کے پاس کتنے ریسورسز رہ گئے کہ جو مزید ریفیوجیز کو لا کر ادھر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے, ایک اسلامک ملک ہے, ایک اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا ملک ہے, اس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. اب ظاہر ہے اگر ریفیوجیز یا اگر کسی بھی دنیا کے لوگ اگر مشکلات میں ہیں, نیبرنگ کنٹری خاص طور پہ جنہیں ہم کہتے ہیں برادر ملک, ہم استعمال ایک ٹرم کرتے ہیں, اگر لوگوں کو اس وقت اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑی, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ ہارش کوشچن ہے بٹ اسٹل بات تو اس کے اوپر کرنی ہوگی. کیا ہمارے پاس اتنی ریسورسز موجود ہیں یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیٹ از مور امپورٹنٹ. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ آن دی گراؤنڈ ریئلٹی وی ڈو ناٹ. It's next to impossible for us, but there is a fortunate reality کہ ہم لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. تو یہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں, تو غیر ہے نہیں. مسلمان بھی ہیں اور پھر ہم لوگوں کے وہی ٹرائبز ہیں جو ادھر بھی ٹرائبز ہیں. پہلے بھی ان کو ویلکم کیا, آج بھی ویلکم کریں گے. تو آج بھی بلوچستان اور کے پی کے اندر آپ کو بہت سی فیملیز ملیں گی جو وہاں سے آ کے پرانی سیٹلڈ ہیں یہاں پہ. لیکن اس کے بعد پھر ڈیموگرافک ایشو آ جاتا ہے. اس کو ایڈریس کیسے کیا جاتا ہے؟ ہماری کیپیبلٹیز ہے نہیں, ہم اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں کر سکتے تو ہم باہر سے آ کے پاپولیشن کو, اس کی ڈیموگرافک سیٹ اپ کو کیسے کریں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ ہم وہ اپنا بیگنگ باؤل لے کے پوری دنیا میں گھومیں گے کہ جی ہمیں راشن دے, ہمیں پیسے دے, ہمیں ریفیوجیز کو لک آفٹر کرنا. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو بہترین پولیٹیکل برینز چاہیے. انفارچونیٹلی ادروائز میں بہت تکلیف سے بات کر رہا ہوں کہ جب میننگ
وداؤٹ میننگ فل پولیٹیکل لیڈر نہ ہوں جو اپنی کرسیاں بچانے اور اپنے ٹائم گزارنے میں لگے ہوں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کو یہ کیا دیکھیں گے. ہمارے بہت ایشو ہیں. دیکھیں وہ میں اتنا خوش تھا کہ الحمدللہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے محنت کی اور پورا فینسنگ کر دی افغانستان اور ایران کے لیے نا. وہ فینسنگ کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آنے والے وقت میں. There is no, you can't stop that. Exactly. You are bound. You are ethically bound کیونکہ وہ ایک مسلمان ملک ہے, ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور ہماری پاپولیشن وہی ہے. ہمارے ہو سکتا ہے میرا کزن وہاں رہتا ہو یا میں اس کا کزن ادھر رہتا ہوں, تو یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو لامحال پولیٹیکل ہارمنی کی ضرورت ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ہم نے جو پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا کہ یہاں چیف منسٹر اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی فٹ ہولڈنگ کو اسٹرانگ کرنے میں لگے رہیں تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو پھر کہاں سے دیکھیں. ٹھیک ہے. اب آئیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو, وہ تھوڑا سا پینفل ہے, دوست ہمارے ہیں ان لوگوں کے لیے بیوروکریسی سے جو تعلق رکھتے ہیں. پنجاب کے اندر دیکھ لیں, سندھ کے اندر دیکھ لیں, پرابلم وہی آ رہی ہے. ایک کچھ عرصے پہلے ایک فورن ڈپلومیٹ سے جب بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی اس طرف نشاندہی کی تھی کہ بیوروکریسی از ایکچولی دا ریئل پرابلم. تو یہ ذرا بتائیے کہ بلوچستان کے اندر صورتحال زیادہ مختلف نہیں, چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ وفاق کو انٹروین کرنا پڑے گا یا اگین سوال وہی آ جاتا ہے پھر کہ اسٹرکچر اور ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, وہاں سے بیٹھ کے پھر لوگوں کو پوائنٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوکلز کو زیادہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. یہاں تو پرابلم ہر طرح سے آ رہی ہے, لوکلز کو بھی امپاور کر کے دیکھ لیا, وہاں سے بھی ہائر کر کے دیکھا, اینڈ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک کریں بتائیں. یہ بیوروکریسی جو ہے نا ہماری, انہوں نے برٹش سے ایک بڑا اچھا رول سیکھا, وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے ان کی کوشش رہتی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کبھی بنے نہیں بنے تو ان کی ذرا اسٹرینتھن ہوتا ہے سسٹم, بیکاز ڈیسیجن میکنگ کو سلو کر لیتے ہیں اور پھر جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی اس کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ بڑے ریزنز اس کو دے دیتے ہیں. تو اپوزیشن تو ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتی, وہ تو اپنی اس سسٹم میں رہتی ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو تمام اداروں کو پولیٹیکلی امپاور کرنا ہوگا. جو امپاورڈ لوگ ہیں, جس طرح چیف منسٹر ہے, گورنر ہے, منسٹرز ہیں, دے شوڈ بی آن دیئر اون, دے شوڈ ناٹ بی پیٹرنائزڈ. یعنی اگر چیف منسٹر ویک ہے تو لیٹ ہم گو, ٹھیک ہے, لیٹ دا پروسیس پریویل. کوئی انڈسپینسبل انسان تو کوئی بھی نہیں ہے. بڑے بڑے آئے اور چلے گئے نا, بڑے بڑے نواب سردار آئے بلوچستان میں چلے گئے. تو اب ایک کو آپ پیٹرنائز کرتے رہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے پارٹی ان کی ہے, بٹ ہی شوڈ ناٹ ہیو انٹروین کہ سینٹ کا چیئرمین اٹھ کے آ جائے کہ جی میں اس پارٹی کو ایڈریس کروں گا, کیونکہ وہ ایک اپنا احسان اتارنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب ان کی وہ بھی یعنی فنگر ٹپس پہ تھے تو انہوں نے کہا چلو انہوں نے مجھے بچایا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. دس شوڈ ناٹ ہیپن. Let the nation have the truth. If the chief minister doesn't have a strength and he understands کہ یار میں کام پورا نہیں کر سکا, ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ کام پورا نہیں کر سکی, تو let there be a change. ٹھیک ہے, that should be the rule of law. چینج میں جو بھی, چاہے وہ 3 دن کے لیے آئے, وہ کام نہیں کرے, وہ جائے, let you have a process, سائیکل ایک ہونے دیں, آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک شخص کو جس سے اتنے لوگ تنگ آ جائے, سسٹم سلو ہو جائے, اور پھر آپ اپنے اپنے ٹول سے اس کو بچانے کی کوشش کریں, تو پھر بیوروکریسی تو پھر اپنے ان کے پاور زیادہ ہو جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ڈو یو تھنک؟ بالکل ہونی چاہیے, اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ساری چیزوں میں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی, یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ادارے نیشنل اسمبلی, سینٹ, پروونشل اسمبلی, if they have honest people and they are strong enough, اتنی کمیٹیاں بناتے ہیں. ہر ایم این اے کی کوشش ہوتی ہے اگر میں منسٹر نہیں بنوں میں کسی کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں, کیونکہ اس کے پریویلیجز وہی ہیں جو ایک منسٹر کے. تو وہ کیا کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں کہ میں یہ 3-4 روز پہلے کی بات ہے کہ اس کے اوپر میں نے بھی بڑا ہارشلی اسٹیٹمنٹس لی کہ یہ سی پیک کی جو کمیٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہے وہ
سینٹ کے بھی وائس چیئرمین, انہوں نے بڑا ہارش قسم کی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کی وہ اڑا کے رکھ دی کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑے ہوئے انہوں نے کہا جی 3 سال میں کام ہی نہیں ہوا, سی پیک فیلئر ہو گیا. اور پھر ڈپلومیٹک جو ڈسکشن ہے جس کو یو ہیو ٹو آلویز کیپ اٹ ان پرائیویٹ, یو کین ناٹ ڈسکلوز اٹ. انہوں نے جی چائنیز امبیسڈر کا نام بھی لے لیا. پھر جو نئے چیئرمین بنے سی پیک کے, وہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دی. پھر وہ کل یہ پلاننگ منسٹر کے ساتھ اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو میں یا آپ نالج رکھتے ہوئے ہم کس کو بلیو کریں گے؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کے سب سے بڑے ادارے آپ, میں کہتا ہوں جوڈیشری سے بڑے ادارے بھی جو ہیں وہ آپ کے لیجسلیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر اسمبلیز اکاؤنٹیبلٹی کر لیں تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپوزیشن کو بھی خریدنا ہے, ان کو بھی خوش کرنا ہے, اور اپوزیشن نے بھی اپنی مقصد حل کر کے گورنمنٹ کو لوٹنے دینا ہے, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی اب جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے اوپر ایک الگ ڈبیٹ ہونی چاہیے, ایک الگ ڈسکشن ہونی چاہیے. کچھ شہری علاقوں کے اندر, سندھ جیسے صوبے کے اندر, کراچی جیسے شہر کے اندر گراس روٹ کے جو ایشوز ہیں, سطحی مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر جو تھا پہلے اس کی صورتحال آپ کے سامنے. بلوچستان میں تو چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ کس سے جا کے سوال کریں. اور پھر یہ کہ اگر یہ حکومتوں کے اندر اگر اسی طرح یہ جو ایک ٹگ آف وار ہے اگر چلتی رہے گی تو پھر ان مسائل کے حوالے سے تو کبھی بات ہو ہی نہیں سکے گی, کیونکہ بہت سارے بلکہ آدھے سے زیادہ ایریا انڈر ڈیولپ ہے. کیسے انسانیت جو ہے وہ کرے گی؟ اور یہ اب آپ 21 سینچری کو بھی آلموسٹ آدھا کراس کر چکے ہوئے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہاں کھڑے؟ اگر اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں ہوگا تو پھر کیسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا؟ اور پھر یہ جو میں بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ سی پیک ہے جو آپ چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انٹل اینڈ انلیس نہیں اچیو کر سکیں گے. اس کی طرف کون دیکھے گا اور کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی جب تک یہ جو آپ کے پروونشل اسمبلیز کے ایشو ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ بالکل ایسا ہے یاسر بھائی. اس میں ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ عرض کروں کہ کسی بھی صوبے کے اندر جب آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے یا اسمبلی بنتی ہے تو ایک کنٹیجنسی پلان بنایا جاتا ہے جس میں سب کی کنسنسس ہوتی ہے, اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے اور رولنگ گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے. وہ میں نے آج تک بلوچستان صوبے میں نہیں دیکھی. دیکھیں آپ بجٹ ڈاکومنٹ آپ کا آ رہا ہے اور اس میں چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں. یعنی کتنے افسوس کن بات ہے کہ آپ بجٹ ڈاکومنٹ اناؤنس کر رہے ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس کی اگنورنس, اتنی اگنورنس مین کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ دس پروونس سیریس اینڈ اٹ از لائک اے گفٹ ہیز بین گیون ٹو یو ٹو بیکم دا چیف منسٹر اینڈ انجوائے. دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ بائی اینی انسٹیٹیوشن. جو بھی انسٹیٹیوشن پاکستان سے لائل ہے وہ ایسے ایٹیچیوڈ کو ایکسیپٹ نہ کرے. Let there be a change. Let there be sincere people, loyal to the motherland should come and rule this country and run this province. So socio-economic issues جو ہیں اس کو دور کر رہے ہیں. ایڈریس کریں. سردار صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے اور دیگر ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ پروگرام دیکھا جاتا ہے, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بھی جو ہمارے بھائی ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کے حوالے سے مسائل پہ بات کی جائے, اور خاص طور پہ جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر چاہتا ہے کہ بات کرے, کوئی تو اس کے بارے میں بات کرے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارے پاکستان کی بات کی جائے. ہر طرف مسائل ہیں, لیکن آج کل کیونکہ خبروں میں زیادہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو پولیٹیکل وہاں پہ گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ, وہاں پہ انسرٹینٹی اس وقت نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے اوپر ہماری ڈسکشن آگی. ویل تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین سردار صاحب. ناظرین, یہ پہلا ہمارا سیگمنٹ تھا اور کوشش کی کہ ہم نے تھوڑا سا ایشوز کے اوپر بات کر لی جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ چاروں صوبوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں, حل کرنا وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور کون کس حد تک کامیاب ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اب بریک ایک ہمیں لینا ہوگا, دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.